آخری نشست کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر نظیم صاحب کے صاحبزادے. تو انشاءاللہ قرآن کے بارے میں مسلسل گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعوت دیتے ہیں ہمارے بلال عدی کے صاحبزادے کو، علی بلال صاحب، جو نثر کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. Respected teacher, honorable guests, and my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have gathered you to remember the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But before we discuss about someone's life, it is important to know who they are. We have to have an introduction to them. We have to know why we should hear about them. Inshallah, today I will be discussing an introduction about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was born on Monday in Makkah on the 12th of Rabi al-Awwal. His mother's name was Amina and his father's name was Abdullah. When the Prophet was born, the people of Makkah said they saw light coming from his house. At such young age, the Prophet already began displaying miracles. The Prophet ﷺ's father died before he was born, and his mother passed away when he was 7 years old. At age 40, the Prophet ﷺ was in the cave of Hira. When Angel Jibreel came to him and told him, Iqra, or to read, then Jibreel said, read in the name of the Lord. And suddenly, our Prophet ﷺ started to read. In the cave, received the first revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. This is when the Prophet ﷺ went home and told his wife Khadija about this. He told her that there is an angel with very big wings who squeezed him so hard and asked him to read. His wife believed him right away and accepted the message of Islam. She didn't question him because the Prophet ﷺ would never lie. Everybody knew he would never lie. After the incident of the cave, the Prophet ﷺ began teaching people about Allah, about Islam, and how to become a better person. Our Prophet ﷺ is the best of creation. He is the best person to have walked on the face of earth. He is the last and final prophet of Allah, and we are lucky ones to follow him. Other prophets begged Allah to be part of this community, but Allah didn't allow them to be part of it. Allah picked us to be Muslim. Allah picked us to be the followers of the best of creation, Prophet ﷺ. We should thank Allah for His blessing and try our best to follow the Prophet ﷺ. May Allah bless us all and allow us to learn more about Prophet ﷺ. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. کسی پروگرام کے سلسلے میں ایک پروگرام کے سلسلے میں ہم بیٹھے تھے اور ایک بہت عظیم شاندار مسجد کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ اس مسجد میں تقریباً 5000 لوگ بیٹھتے ہیں. تو ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو مسجد کے پریزیڈنٹ ہیں، بہت شاندار مسجد ہے، بہت فیمس مسجد ہے، نام نہیں لیتے، بہت عظیم مسجد ہے. ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ میں، اور جب سب اپنا تعارف کرا رہے تھے، میرا نام بلال ہے، میرا نام محمد ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. جب اس پریزیڈنٹ صاحب کی بات آئی، آپ غور کریں، 5000 لوگ اس مسجد میں فٹ ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ تو اچھا خاصا ہونا چاہیے نا، ایسے ہونا چاہیے کہ ہاں میری بات چلتی ہے. لیکن جب ان کی بار آئی تھی بات کرنے کے لیے تو وہ بالکل چوہے کی طرح ہو گئے. ہاں جی میرا نام یہ ہے. تو یہ بچوں کی ہمت ہے اور آپ ان کو دعا دیں، ان کے لیے دعائیں کریں.
یہ اس بچے نے یہ صرف دو مہینے یہ پڑھ رہے ہیں, 2 مہینے ہوئے, 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. How long? Maybe 3 weeks, right? 3 weeks. We've been reading together 3-4 weeks, maybe 5 weeks. اور ماشاءاللہ اس بچے نے یہ اسپیچ خود اس نے زبانی کی اور یہ اس نے خود مجھے اس نے میری مدد کی تھی یہ اسپیچ لکھنے کے لیے. اور ان بچوں کو داد دیا کریں, بچوں کو آپ آگے کریں, بچوں کو تعلیم دیں, اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. انشاءاللہ البراق کے جو آگے جو پرفارمنس کریں گے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب سید عمر عتیق اور جناب شاہ زیب محمد کو کہ وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں نعت کی صورت میں اپنا نذرانہ کی ترتیب. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. Assalamu alaikum. Today we will be performing a non, please sing with us. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی بنو عالم کا دولا، ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا غفرة أنك جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان الله ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کت مہر علی کت تیری ثنا، کت مہر علی کت تیری ثنا، مشتاق رہی کت جالڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارك وسلم. Thank you, نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. ماشاءاللہ یہ 3 بچے جتنے ذوق و شوق کے ساتھ یہ نعت پڑھ رہے تھے تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ یہیں پڑھیں اور ہم سنتے جائیں. حضور کا جو ذکر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. 1400 سال ہوئے اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ ایک نئی کتاب لکھی گئی ہے حضور کی سیرت کے بارے میں. 1400 سال ہوئے اور ہم روز سنتے ہیں کہ ایک اور نعت لکھی گئی حضور کی شان میں. ایک ایسا ذکر ہے کہ نہ آج نہ یہ کبھی ختم ہوا، نہ آج ختم ہونے والا ہے اور نہ کل کو یہ ختم نہیں ہوگا. تو براق کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. براق وہ رب کی وہ مخلوق ہے
کہ جو بجلی سے بنی تھی. وہ رب کی مخلوق ہے جو بجلی سے بنی تھی, اور یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, اور سوار ہو کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا سفر کرتے ہیں. براق وہ مخلوق ہے, وہ سواری ہے کہ جس کے اوپر حضور سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جاتے ہیں, اور وہاں سے وہ جنت میں جاتے ہیں. مسجد اقصی جب ٹھہرتے ہیں, کیا خوب کسی نے کہا کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں, لیکن مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہیں. سبحان اللہ. اسراء و معراج کی رات میں حضور پاک نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو کی امامت کی. حضور پاک نے ان کو نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد حضور جا کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہاں تک حضور پہنچتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہاں کے بعد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, یہاں کے بعد صرف آپ جائیں گے کیونکہ آپ حبیب اللہ ہیں اور آپ نے رب سے ملنا ہے. میرے بھائی اور دوستو, حضور کو براق وہ سواری ہے کہ جس کے اوپر حضور سوار کر وہاں تک پہنچے ہیں جہاں نہ کبھی پہلے کیا, نہ کبھی کسی نے جانا ہے, اور نہ کبھی کوئی جائے گا. حضور پاک براق پر سوار ہو کر رب سے مل گئے ہیں. اور البراق کی جو ہماری تنظیم ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے, ہمارا ہرگز دعویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو رب سے ملائیں گے, لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کمیونٹی کو اکٹھی کر ہم کمیونٹی کو رب کے ساتھ تعلق تو کم از کم جوڑ سکتے ہیں نا, تعلق جوڑ سکتے ہیں. اور 3 چیزوں کے ذریعے البراق کا مشن یہی ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھے کر رب سے تعلق جڑ جائے. اور 3 چیزوں کے ذریعے البراق کا مشن یہ ہے کہ سب سے پہلے تعلیم, سب سے پہلے بولو تعلیم. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی وحی آئی تو اس میں رب نے ارشاد فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, رب میں کے نام میں پڑھو, رب کے نام میں پڑھو. پھر تو سب سے پہلے ہمارا مشن یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم کمیونٹی کو رب کے ساتھ تعلق جوڑ دیں. تو دوسرا ذریعہ ہمارے یہی ہے کہ ہم بھائی یہاں توجہ فرمائیں, یہ چلتا رہے گا لنگر, یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بعد میں بھی بہت وسیع لنگر کا انتظام ہے, لیکن آپ اس کو پیس کریں, پیس اٹ اراؤنڈ ہیئر انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہمارا مشن یہی ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہم کمیونٹی کو رب کے ساتھ, کمیونٹی کا تعلق رب کے ساتھ جوڑ دیں. اور دوسرا ذریعہ ہمارا یہی ہے کہ خدمت کے ذریعے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں افشوا السلام, سلامتی پھیلاؤ, واطعموا الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو ہم خدمت کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے مستقبل پلانز ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہوملیس کو کھانا کھلائیں گے. مینہٹن میں ایک ٹرک لگتا ہے, ایک بہت عظیم شاندار آرگنائزیشن ہے مسلمز گیونگ بیک, ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعلق بنائیں گے, اور انشاءاللہ مینہٹن کی سرزمین پر ہم انشاءاللہ ہوملیس کو انشاءاللہ کھانا کھلائیں گے, ان کی خدمت کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارا علم ہے, علم کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کمیونٹی کا رب کے ساتھ تعلق بن جائے. دوسرے ذریعے یہی ہے خدمت کے ذریعے, ہم چاہتے ہیں کہ خدمت کے ذریعے کمیونٹی رب کے ساتھ جڑ جائے. اور تیسرا ذریعہ یہی ہے کہ صحبت بہت عظیم اور شاندار چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ جو آپ کی دنیا میں جو آپ کا دوست ہوگا, کل قیامت کو آپ ایسے اکٹھے ہوں گے. تو اچھی صحبت, بزرگوں کے لیے اچھی صحبت اور نوجوانوں کے لیے اچھی صحبت. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ آلریڈی ہمارا پہلا فیز جو علم ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ منڈے ٹو تھرسڈے کے بچے آتے ہیں اور 2 گھنٹے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلے اسٹوڈنٹ کو دعوت دیتے ہیں, ہمارے چیپٹن محمد داؤد صاحب کے صاحبزادے جناب محمد اویس داؤد کو, کہ وہ نثر کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب محمد اویس داؤد صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Respected teacher, honorable guests, my dear fellows, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have gathered here to remember and show appreciation to the one we all love and follow, the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
The topic of my speech today is about how the Prophet ﷺ was kind and generous to people. The Prophet ﷺ always wanted the best for people. He would always tell them to become Muslim, even if they did not like nor appreciate him. One day, our Prophet ﷺ went to a city called Taif. In this city, the Prophet ﷺ invited the chiefs of Taif to Islam. The chiefs ignored his invitation and made others hate the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ decided to leave Taif peacefully, but the people of Taif wouldn't let him leave the streets. While he was walking away, they started cursing him and they threw stones at him. They threw so many stones that the Prophet ﷺ's blessed body had started to bleed. Suddenly, the angel Jibreel came and told the Prophet ﷺ he could take the two mountains outside of the town and crush them together, so that Taif comes in between the mountains and everything and everyone gets crushed. Do you know what the Prophet ﷺ told the angel Jibreel? He didn't tell him to destroy the town. Instead, he said, "Why should I pray for the destruction of these people? Subhanallah. People from the children will become Muslim and serve the cause of Allah." Subhanallah, this is how generous our Prophet ﷺ was. Even when people harmed him, he still forgave them. These people made his body bleed so much that his shoes and clothes were filled with blood, but our Prophet ﷺ still forgave them. The lesson we could take from the story is to always be kind and generous no matter what. Always forgive people, always try to be generous like the Prophet ﷺ. Do you know what happened after the Prophet ﷺ made dua for the people of Taif? The people of Taif became Muslim. They accepted Islam. And today if you go to Taif, you'll see the Islamic schools and all the people who love the Prophet ﷺ. In the end, I make dua that Allah subhanahu wa ta'ala allows us all to be kind and generous no matter what. Ameen. Finally, I would like to share a piece of poetry with you. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے درے بہا بہا دیے بہا دیے دریا بہا دیے ما علينا إلا البلاغ المبين. یہ اینڈ کا جو شعر اس نے پڑھا تھا اس کے ساتھ یہ اس نے خود ایڈ کیا ماشاء اللہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ. یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ طرز کے ساتھ پڑھو, اس نے خود پڑھا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو شوق ہے, بچوں کو شوق ہے, لیکن ان کے لیے جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. ان کے لیے ایسے پلیٹ فارمز نہیں کہ جہاں وہ بیٹھ کر حضور کی زندگی سیکھیں, جہاں یہ بیٹھ کر حضور کی محبت میں جھوم جائیں. ان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اسی لیے ہم آپ سے ساری کمیونٹی کو درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں اور ایسا سپورٹ کریں کہ یہ یہاں پر فیس بک, انسٹاگرام اور ویب سائٹ موجود ہے. آپ فیس بک آپ کے پاس ہے, فیس بک پر ہمیں لائک کریں. انسٹاگرام آپ کے پاس ہے, اس کو فالو کریں. ویب سائٹ یہاں لکھی ہوئی ہے, اس کو آپ گھر جا کر کمپیوٹر پہ ڈالنا, اس کو آپ سیو کریں. اور ان کے گناہ حضور کا ذکر کر رہے ہیں. اور ہمارے دوست حضور کو انشاءاللہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو دعوت دیتے ہیں. ہمارے جناب بابر عتیق صاحب کے صاحبزادے کو, جناب صدیق قاسم کو, کہ وہ آ کر بارگاہ باری تعالیٰ میں اپنا نذرانہ پیش کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ما شاء الله يا رسول الله. ابھی 2 مہینے سے نہیں ہوئے اور ماشاءاللہ یہ تجوید بھی سیکھ رہے ہیں. اسلام کے بارے میں بھی ہم ان کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ان کو کلاسز دیتے ہیں, فقہی مسئلے مسائل بھی سکھاتے ہیں. اور صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا پروگریس کر چکے ہیں. جب پہلے دن یہ بچے آئے تھے میرے پاس تو ان کو اعوذ باللہ صحیح طرح سے یہ نہیں پڑھ سکتے تھے. لیکن ماشاءاللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کملی والے کی کچھ خاص نگاہ ہے کہ یہ بچے قرآن بھی سیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضور کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اللہ کے آخری شاگرد کو ہم بلاتے ہیں سید عبدالاحد کو کہ وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Respected teacher, honorable guests, and regular followers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Today we are gathered here to remember the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My classmates before me mentioned the different parts of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But today I am here to discuss the miracles of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to teach us, to the world to teach us right from wrong. Allah sent him as a message to mankind. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is known as the Habibullah and the beloved of Allah. And because he is the beloved of Allah, he is blessed with many miracles. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the miracle of the Prophet is that when he was born, people of Makkah said that there was light coming out from his mother's womb. This is just one of his miracles. Can you imagine how many other miracles he has? Come, let's find out. One day, one of the companions of the Prophet, Abu Hurairah, he was hungry. He approached Abu Bakr and asked him a question about the Quran, hoping he would get some food. But Abu Bakr did not offer him anything. The same way that we talk to our relatives or our friends, how we go to their house and they offer us some food, well, that's the same thing Abu Hurairah thought. But it didn't happen. So Abu Hurairah went to Umar and asked him a question about Islam, hoping that he would get some food. But even Umar did not offer him anything. So finally the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw Abu Hurairah and said, "Oh Abu Hurairah." Abu Hurairah said, "Labbaik ya Rasulullah, I am here, O Messenger of Allah." The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took Abu Hurairah to his home and found some milk. He asked his family, "Where did this milk come from?" And they said it was a gift. So Abu Hurairah was really happy to see the milk. But Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to Abu Hurairah to gather people of Suf'ah and feed the milk. Now imagine you're hungry and the food in front of you is going to be fed to a community. So Abu Hurairah gathered the people of Suf'ah and gave their bowl of milk to the first man. He drank it until he was full. Gave it to the second man. He drank it until he was full. Again and again and again. The milk didn't even increase the entire time. Finally, it was the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to drink the milk. He gave the bowl of milk to Abu Hurairah and said, "Drink." Abu Hurairah drank. He said, "Drink again." Abu Hurairah drank till he was full. Finally, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took back the bowl of milk and he said the name of Allah and drank the milk. And finally finished. Subhanallah, this is one of the many miracles of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is an amazing miracle which only the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam can do. In the end, I would like to make a request to the parents and everyone here that please learn about our deen and please send your kids somewhere where they can learn about Islam and Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
آمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ. ہم نے پیر صاحب سے نہیں کی, ان سے نہیں کی, جو آپ لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, خاص جو کارپوریٹ میں رہتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ میں بہت ضرورت ہے, خاص نیو جرسی میں بہت ضرورت ہے دین کی تعلیم کے لیے. پچھلے 2 ہفتوں پہلے کسی جو 1600 سال لڑکی نے کارپوریٹ میں مرڈر کیا ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس اس کے بارے میں معلوم تھا؟ 1600 سال کی لڑکی نے اس نے مرڈر کیا کسی کو قتل کر لیا. کیوں کیا؟ کیونکہ دین نہیں ہے کارپوریٹ, دین کا علم نہیں ہے. آپ سوچیں اگر ہم دین کا کام کریں تو ہو سکتا تھا کہ شاید اس کے ابو نے اسلام قبول کر لیا ہوگا, شاید اس نے اسلام قبول کر لیا ہوگا. اور یہ تو نان مسلم ہے, اور مسلمان کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہو رہی ہے. تو آپ اس پر توجہ دلوائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ ڈھونڈیں کہ کسی جگہ, کسی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی اسلامک اسکول آپ ڈھونڈیں, آپ بچوں آپ کو وہاں بھیجیں. ہم نے پڑھ لیا, ہم نے سیکھ لیا جو سیکھنا تھا. اور البراق کا یہی مشن ہے کہ ہم دین کو عام کریں, لوگوں کو سکھائیں. ہمارا یہ مشن نہیں ہے کہ ہم عالم بنائیں یا ہم حفاظ بنائیں. انشاءاللہ یہ بنیں گے, اپنے ٹائم پر بنیں گے. ہمارا صرف یہی مشن ہے کہ دین عام ہو, لوگ دین کی تعلیم حاصل کریں اور لوگ سیکھیں کہ ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے. کہ آج کل سکولز میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں وائی آر یو مسلم, اور ہمارے بچوں کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ کوئی جواب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, کسی کے پاس نہیں ہوتا. اگر آپ سے کوئی گورا پوچھے وائی آر یو مسلم, آپ مسلمان کیوں ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بس میرے امی ابو مسلمان تھے اس لیے. کیا وہ مانیں گے؟ کیا وہ اسلام قبول کریں گے؟ تو آپ خود پڑھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں سپورٹ کریں انشاءاللہ. ہم آگے آنے والوں مہینوں میں, ہفتوں میں انشاءاللہ ہم بہت کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اور انشاءاللہ پیر صاحب کی خصوصی نگاہ بھی ہے, تو اور کملی والے کی بھی خصوصی نگاہ ہے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں ہمارے لیے, اور انشاءاللہ بچے کو آپ یہی کریں, آپ گھر جائیں اور آپ گھر کے جو بچے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. Okay, I'm going to have a question for the kids, okay? What number is Michael Jordan? What is his jersey number? کس کو پتا ہے LeBron James کا Michael Jordan کا jersey کا نمبر کیا ہے؟ 23. What is LeBron James jersey number? 6. Okay, what team LeBron James plays on? ان بچوں کو پتا ہے کہ جو باسکٹ بال پلیئر مشہور ہے ان کا جرسی کا نمبر پتا ہے. ان کو جو شرٹ پہنتے ہیں اس کے پیچھے نمبر ہوتا ہے, ان بچوں کو وہ نمبر پتا ہے. گھر جا کر آپ اپنے بچوں سے پوچھنا حضور پاک کہاں پیدا ہوئے ہیں, حضور پاک کہاں پیدا ہوئے ہیں, مکہ میں پیدا ہوئے نا. آپ گھر جا کر پوچھنا, گھر جا کر بچوں سے پوچھنا حضور پاک کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں. یقیناً آپ آرڈر میں جائیں, ہمارا رب کون ہے, حضور پاک کون ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مجھے بتاؤ حضور پاک کہاں پیدا ہوئے ہیں. یقیناً ایک نہ ایک سوال بچوں کو غلط جواب دیں گے, یا وہ کہیں گے آئی ڈونٹ نو. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے, بچوں کی غلطی نہیں, ہماری غلطی ہے. اگر ہمارے بچے یہ نہیں جانتے حضور پاک کہاں پیدا ہوئے ہیں, اگر یہ نہیں جانتے صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہنا ہے, یہ ہماری غلطی ہے, ہم لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے دین کی تعلیم بچوں کو نہیں دی. اور میں خود نوجوان ہوں, میری عمر 21 years old, میری عمر 21 سال ہے, اور میں دیکھتا ہوں کالجز میں اور سکولز میں میرے ساتھ ڈرگ ڈیلرز بیٹھتے تھے. جب میں ہائی اسکول میں تھا 17 سال کے ڈرگ ڈیلرز میرے ساتھ بیٹھتے تھے جو پورے بروکلن کو سپلائی کرتے تھے. تو آپ سوچیں جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کام خراب ہونا ہے نا, تو آپ اس پر توجہ دیں. اگر آپ ایک جگہ ڈھونڈیں, بچوں کو وہاں بھیجیں, آپ خود تعلیم حاصل کریں. یہ نہیں کہ بچوں کو پڑھا دیا بس ہماری چھٹی, نہیں, آپ خود سیکھیں, خود عمل کریں. آخری بات, ٹیکسس میں ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں, مفتی محمد وسیم خان حفظہ اللہ. انہوں نے آنا تھا لیکن خدا کا کرم ہے کہ وہ مدینے چلے گئے ماشاءاللہ عمرے کے لیے. لیکن مفتی محمد وسیم خان میں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے, آمین, دامت برکاتہم. انہوں نے ایک سروے کیا ٹیکسس میں, اور آخری بات پھر انشاءاللہ آخری مہمانوں کو ہم دعوت دیں گے. انہوں نے ایک سروے کروایا ٹیکسس کے نوجوانوں سے جو دین چھوڑ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان تھے, آپ کے امی ابو مسلمان ہیں, آپ کے دادا نانا پر دادا کنبا قبیلہ سب مسلمان ہیں, آپ مسلمان, آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا؟ پتہ ہے بچوں نے کیا کہا؟ بچوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امی اور ابو پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, ہمارے جو والدین ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, درود بھی کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے. مسجد میں سب سے آگے بیٹھتے ہیں, مسجد میں تو جاتے ہیں,
اور ہمیں تو بتاتے ہیں کہ اچھے انسان بنو، لیکن وہ خود اچھے انسان نہیں ہے. یہ میری ریسرچ نہیں ہے، یہ وہ مفتی صاحب کی ریسرچ ہے. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مسجد میں یہ سروے لے کر آتے ہیں کہ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ دین سے کیوں دور ہو، تو بچے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے امی ابو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان بنو اور دین کی تعلیم حاصل کرو، لیکن وہ خود حاصل نہیں کرتے اور وہ خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو جاگو مسلمانوں، جاگو. ہم کو اگر ہم نے اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی کریں اور خود بھی عمل کریں. انشاءاللہ آخری نشست کا باقاعدہ آخری نشست کا میں آخری تو 3 دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ آخری نشست کا آغاز کرتے ہیں پیر ثقلین حیدر شاہ صاحب کے صاحبزادے کو جناب سید فیض العارفین حیدر شاہ. ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ اللہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے ساتھ دل بھی گیا
مدینے